अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक इदरार है और हम लोग इदरार के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इस्तिफ़राक से मुताल्लिक बताया था और उसकी अक़साम बताई थी। इदरार भी इस्तिफ़राक की किस्म में से एक किस्म है। इस्तिफ़राक जो होता है उसका मतलब ये है कि बदन के अंदर मौजूद फासिद मादों और फुज़लात को बदन से ख़ारिज करना। उसके तरीक़े थे, उन तरीक़ों में से इदरार भी एक तरीक़ा है। इदरार ये अरबी का लफ्ज़ है, इसके माने लुग़त के अंदर जारी करने के आते हैं। किसी चीज़ को जारी करना इदरार कहलाता है। इदरार के इस्तिलाही माना है, इदरार से मुराद बौल, हैज़ और लबन का जारी करना। इस लिहाज से इदरार की 3 किस्में निकलती हैं: इदरार बौल, डायूरेटिक्स, इदरार हैज़, इदरार लबन। हम लोग इस वीडियो के अंदर जो पढ़ेंगे वो इदरार बौल के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि इदरार का टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, तफसील तलब है, तो इसलिए हम इसे 2 हिस्सों में और 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम लोग इदरार बौल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में हम लोग इदरार हैज़ और इदरार लबन के बारे में पढ़ेंगे। तो इदरार के बारे में बताया कि इदरार क्या से मुराद यहाँ पर बौल, हैज़ और लबन का जारी करना है। बदन और खून के बहुत से फासिद मवाद जो हैं और सम्मी फुजलात पेशाब के ज़रिए खारिज होते हैं, जिनके एहतिबास से, जिनके रुकने से, जिनके रिटेंशन से मौत तक वाक़ हो सकती है। इसलिए मुदिर्रात का, इदरार का सबसे अहम मकसद जो है वो तनक़ीह बदन है। तो ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं मुदिर्रात, ताकि बदन के अंदर जो फाजिल, जो फुजलात हैं, जो फासिद मवाद हैं, वो क्या है, बदन से खारिज हो जाएं। वो पेशाब के ज़रिए खारिज हों, वो हैज़ के रास्ते से खारिज हों, वो लबन के ज़रिए से खारिज हों। तो सबसे पहले हम एक किस्म लेते हैं इदरार की, इदरार बौल। तारीफ इसकी यह है कि पेशाब के रास्ते से बदन का तनक़ीह जो है वो इदरार बौल कहलाता है। बदन के अंदर मौजूद फासिद मवाद जो है, मॉर्बिड मटेरियल जो हैं, वो अगर पेशाब के रास्ते से खारिज किए जाएं, पेशाब के ज़रिए खारिज किए जाएं, तो उसे हम इदरार बौल कहते हैं। यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन अगर पेशाब के ज़रिए हो, यूरिन के ज़रिए हो, तो उसे क्या कहलाया जाएगा, वो इदरार बौल कहलाया जाएगा। इदरार बौल का अहम मकसद बताया कि खून से तनक़ीह मवाद बौलिया है, यानी खून के अंदर मौजूद मवाद बौलिया हैं, जिन अज्जा को, जिन मवाद को पेशाब के ज़रिए से खारिज होना चाहिए, वो किडनी जो है उनको खारिज खून से नहीं कर पा रही है, वो खून में ही मौजूद हैं, तो मुदिर्रात अद्विया इस्तेमाल करके उसको क्या है, खारिज किया जाता है। इदरार बौल के लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उनको मुदिर्रात कहा जाता है। अगर ये बौल को खारिज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं तो मुदिर्रात बौल हैं। इसी तरीके से अगर रुके हुए हैज़ को खारिज करने के लिए या जारी करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं अदवियाँ, तो मुदिर्रात हैज़ हैं। वो दवाएं जो दूध बढ़ाने के लिए, दूध को पैदा करने के लिए, उसकी अफजाइश के लिए अगर इस्तेमाल की जाती हैं, उसको जारी करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो मुदिर्रात लबन कहलाती हैं। तो इन दवाओं को हम लोग मुदिर्रात बौल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन दवाओं की जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जो मुदिर्रात कहलाती हैं, इन दवाओं के असरात मुख्तलिफ तरीके पर होते हैं। वो असरात ये हैं कि बाज़ दवाएं ऐसी होती हैं जब वो गुर्दों से गुज़रती हैं तो मकामी तौर पर लोकलाइज हो करके वहाँ पर क्या करती हैं, खराश या तहरीक पैदा करती हैं, स्टिमुलेशन पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से उस मकाम का दौरान खून बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन दवाओं को जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ पर फिल्ट्रेशन का जो काम करता है वो गुर्दा करता है, खून से जो फुजलात खारिज करता है वो गुर्दा करता है, किडनी करता है। तो ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जाएंगी जो फिल्ट्रेशन रेट को, गुर्दों के अफ़ाल को क्या है, बढ़ा दें। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो मकामी तौर पर गुर्दों पे से गुजरती हैं, वहाँ पर असर करती हैं, वहाँ तहरीक पैदा करती हैं, दगदगा पैदा करती हैं, जिसकी वजह से गुर्दों में उनका फेल क्या है, बढ़ जाता है, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है और खून के अंदर मौजूद
جو سمی مواد ہوتے ہیں، جو فضلات ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں پیشاب کے راستے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ دواؤں کی تاثیر کے بارے میں آپ نے کلیات ادویہ کے اندر پڑھا تھا کہ کچھ دوائیں جو ہیں بالواسطہ اثر انداز ہوتی ہیں، کچھ دوائیں بلا واسطہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر اس میں اور یہ تھا کہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو تاثیر جو ہے جن کی تاثیر بعید ہے، کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کی تاثیر کیا ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے۔ تاثیر قریب میں جیسے کہ بیش ہے، آپ منہ پہ رکھیں فوراً آپ کو اس کی تاثیر اور اس کا مرچ پن پتہ چل جائے گا، جیسے مرچ ہے اسی طریقے سے۔ لیکن کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو تاثیر بعید رکھتی ہیں اپنے اندر، وہ فوری طور پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، لیکن جس مقام پہ اثر انداز ہونا ہوتا ہے وہاں پہ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ زراریح ان دواؤں میں سے ایک دوا ہے، جب وہ استعمال کی جاتی ہے اور وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے، ہضم ہو کر کے، استحالہ ہو کر کے، پھر وہ جب گردوں میں گزرتی ہے تو گردوں پر کیا ہے وہ تحریک پیدا کرتی ہے، وہاں پر خراش پیدا کرتی ہے، وہاں کو گردوں کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے، اس کے افعال کو تیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب میں کیا ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض دوائیں گردوں کے ٹشو میں تحریک پیدا کرتی ہیں اور پیشاب کو زیادہ لاتی ہیں۔ ان دواؤں سے پیشاب کا عمل کیا ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے شور قلمی ہے اور جواخار ہے، کباب چینی ہے اور پانی کا زیادہ ہونا استعمال کرنا، یہ بھی کیا ہے پیشاب کو زیادہ کر دیتا ہے۔ بول کے ذریعے کیا ہوتا ہے تنقیہ خون ہوتا ہے، یہ بات پتہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پیشاب کیا ہو جاتا ہے رک جاتا ہے، فاسد مواد رک جاتے ہیں، جسم کے اندر ٹھہر جاتے ہیں اور اعضاء میں سرایت کر جاتے ہیں، اعضاء کے اندر گھس جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بدن میں کیا ہے مختلف جو ہے خطرناک عوارض اور کمپلیکیشن پیدا ہو جاتے ہیں جو ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے کہ احتباس بول کی صورت میں جب ریٹینشن آف یورین ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے سمی مواد خون میں شامل ہو جاتے ہیں، تو تسمم خون کے اندر سمیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں تسمم بولی کہا جاتا ہے، یوریمیا کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ دوائیں کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں، کون کون سی کیا کیا ان کا ایکشن ہوتا ہے، اور ادرار بول کسے کہتے ہیں۔ اب نوعیت عمل اس کی کیا ہے، کس طریقے سے پیشاب جو ہے پیشاب بنتا ہے، خارج ہوتا ہے، یہ چیز ہے۔ گردوں کا اہم فعل خون کا چھاننا ہے، موڈ آف ایکشن۔ گردوں کا اہم فعل کیا ہے، خون کا چھاننا ہے، اس کا فلٹر کرنا ہے، خون کے اندر موجود جو مضر پہلو ہیں اور استحالاتی فضلات ہیں ان کو کیا ہے بدن سے خارج کرنا ہے۔ یہ طبعی طور پر گردوں کا فعل ہوتا ہے۔ تو جو پانی زائد ضرورت ہے، ضرورت سے زائد جسم کے اندر پانی ہے، اس کو بدن سے باہر کرنا ہے۔ استحالاتی فضلات جو ہمارے جسم کے اندر میٹابولزم ہو رہا ہے، جو کچھ چیزیں بن رہی ہیں، کچھ ٹوٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو بچے ہوئے چیزیں ہیں، اجزاء ہیں، ان کو پیشاب کے ذریعے خارج کرنا ہے۔ بدن میں ہونے والے بیشتر حالات اور امراض خون کی مائیت میں کمی بیشی، کمی یا زیادتی یا فساد یا احتباس فضلات استحالیہ پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ خون کے اندر موجود پانی زیادہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہو جائے گا، خون کا بلڈ ویلوم اگر بڑھ جاتا ہے تو ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی وجہ سے ایڈیما بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اور دوسرے فساد پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے مثلا استسقاء زکی ہے، تو یہ بھی کیا ہے مائیت اجتماع ہو رہی ہے، مائیت رکنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دوسرے جو فضلات ہوتے ہیں وہ نکل نہیں پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مادہ جب جمع ہونے لگتا ہے تو وہاں پر اسٹون پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو میٹابولزم استحالہ ہوتا ہے اس کا اینڈ پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ نہیں نکل پاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے پروٹین کا جب استحالہ ہوتا ہے تو اس کا پروٹین کا اینڈ پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ پیورین ہوتا ہے، وہ اگر رک جائے تو اس کی وجہ سے نقرس ہو جاتا ہے، یہ چھوٹے جوڑوں کے اندر جمع ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں پیشاب کے اندر جو اجزاء موجود ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، حالت صحت کے اندر ان کا خارج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حالت صحت میں جب پیشاب بنتا ہے، کڈنی بناتی ہے اور وہ پیشاب کے راستے یورینری ٹریکٹ کے ذریعے سے وہ باہر نکلتا ہے، تو اس کے اندر کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں وہ یہاں پر ذکر ہے۔ بول میں فاسد مواد بحالت صحت خارج ہوتا ہے، یہ تو بات بالکل ظاہر ہے کیونکہ بول فضلات ہے ہی، فضلہ میں سے ہے۔
اگر کسی وجہ سے یہ فاسد مواد خارج نہ ہو اور بدن میں رک جائے تو ان سے مختلف قسم کی مرضی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. ان کے علاج کے لیے کیا ہے؟ ادرار بول کی ضرورت پڑتی ہے. 24 گھنٹے میں تقریباً 1500 سے 200 ملی لیٹر جو ہوتا ہے ml بول خارج ہوتا ہے. کچھ کتابوں کے اندر مختلف اس کے رینج دی ہوئی ہے. بعض میں 600 سے لے کر کے 2500 ملی لیٹر بول خارج ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. اس کے اندر جو اجزاء شامل ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ 95% جو اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، مائیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں کچھ اس کے اندر آرگینک کمپوننٹ ہوتے ہیں اور کچھ اس کے اندر ان آرگینک کمپوننٹس ہوتے ہیں. آرگینک کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آرگینک کے اندر ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کا ان آرگینک کے اندر مواد ارضیہ جنہیں کہلاتی ہیں وہ ہیں کلورائڈ ہے، فاسفورس ہے، سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے اور فولاد ہے. یہ اجزاء جو ہیں ان آرگینک اجزاء کہلاتے ہیں. اور کچھ اجزاء مواد لحمیہ ہوتے ہیں وہ آرگینک اجزاء کہلاتے ہیں. ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ان میں یہ ہیں جیسے کہ کریٹینین ہے، یوریا ہے، شوگر ہے، کیٹون باڈیز ہیں، کاربونیٹ ہیں، بائی کاربونیٹ ہے، میوسین ہے اور ہاضم بولی. ٹھیک ہے، یہ اجزاء ایک نارمل یورین کے اندر اور صحت مند شخص کے یورین کے اندر پائے جاتے ہیں. جو ہم مدرات استعمال کرتے ہیں ان مدرات کے ادویہ کی اقسام ہیں. کچھ مدرات جو ادویہ ہیں وہ ہوتی ہیں حرکت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ باردہ ہوتی ہیں، کچھ جو ہوتی ہیں وہ مائی جو جسم کے اندر مائیت واٹر ہے اس کو نکالنے والی ہوتی ہیں، کچھ مدرات ادویہ جو ہوتی ہیں وہ حارہ ہوتی ہیں. اور سب کا اپنا اپنا ایکشن ہے، وہ گردوں میں جا کر کے کیا عمل انجام دیتی ہیں. یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ اقسام مدرات کی مختلف قسمیں ہیں. یعنی مدرات کا مطلب وہ ادویہ جو بول کا ادرار کراتی ہیں. تو مدرات بول محرکہ کچھ ادویہ ایسی ہیں جو گردوں میں جا کر کے تحریک پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے گردوں کا فیل کیا ہے بہتر ہو جاتا ہے اور ان کا فلٹریشن ریٹ کیا ہے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ادویہ کون کون سی ہیں؟ جیسے کباب چینی ہے، سیاہ مرچ ہے، زراری ہے، روغن پودینہ ہے، روغن اجوائن ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گردوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے ان کے فیل کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم مدرات حارہ استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جسم کے اندر زیادہ گرمی پیدا ہو گئی، حرارت زیادہ بڑھ گئی اور جو اس کی وجہ سے ہمیں مدرات باردہ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو مدرات باردہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس قسم کی دوائیں خون میں سیلی حصے کو بڑھا دیتی ہیں. جو بہاؤ والا حصہ ہوتا ہے وہ اس حصے کو بڑھا دیتی ہیں، واٹری حصے کو بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب زیادہ ہوتا ہے اور سمی مواد جسم سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے پانی ہے، سوڈا واٹر ہے، آش جو ہے، آب تربوز ہے، شور قلمی ہے اور یہ کھاری نمک ہے. یہ استعمال کرنے سے سیلی جو حصہ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے. مدرات بول مائیہ تیسری قسم ہے. اس قسم کے مدرات دوائیں جو ہوتی ہیں خون کے اندر مائیت کو بڑھا دیتی ہیں، واٹری لیول کو بڑھا دیتی ہیں جس کی وجہ سے بول کا اخراج زیادہ ہوتا ہے. مثلا آب کدو ہے، آب خیارین ہے، آش جو ہے، آب تربوز ہے اور یہ تمام ادویہ جو ہیں واٹری لیول کو بڑھا دیتی ہیں، خون کے اندر مائیت کو زیادہ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے جب گردوں میں خون پہنچتا ہے ویلوم بڑھا ہوا ہوتا ہے تو گردوں کا فیل بڑھ جاتا ہے، فلٹریشن ریٹ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے فلٹر کرنے کی اس کی طاقت گردوں کی زیادہ ہو جاتی ہے اور سمی مواد جو ہے وہ فلٹر کر کے خون کے پیشاب کے راستے سے پیشاب کے شکل میں باہر ہو جاتا ہے. یہ ادویہ حیضہ میں، اسہال میں، قے میں اور حمیات حارہ کی صورت میں مائیت کی جب قلت ہو جاتی ہے، حیضہ کے اندر جسم کے اندر رطوبت کی کمی ہو جاتی ہے، اسہال میں بھی رطوبت کی کمی ہو جاتی ہے، قے کی صورت کے اندر بھی رطوبت کی کمی ہو جاتی ہے، حمیات حارہ میں گرم بخار کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں رطوبت کی کمی ہو جاتی ہے. تو یہ اس رطوبت کو کیا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، اس کو اعتدال پر لاتے ہیں. یہ دوائیں ان صورتوں میں مفید ہیں. چوتھی قسم مدرات بول حارہ ہیں. وہ دوائیں جو سوئے مجاز بارد میں یعنی گردوں کے اندر اس کا مجاز جو ہے تبدیل ہو گیا ہے
وہ بارد ہو گیا ہے، گردوں کے افعال میں رکاوٹ آ رہی ہے، افعال میں خلل پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بول کی قلت ہو رہی ہے اور جو فاسد مواد نکلنا چاہیے تھا وہ فلٹر نہیں ہو پا رہا ہے، خون کے اندر محتبس ہو رہا ہے، رک رہا ہے، جس کی وجہ سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، تو یہ دوائیں استعمال کرنے سے گردوں کا مزاج جو ہے وہ معتدل ہو جاتا ہے۔ یہ ادویہ گردوں کے مزاج کو معتدل کر دیتی ہیں اور بول کے اخراج کو کیا کرتی ہیں؟ بڑھا دیتی ہیں۔ اس میں کون کون سی ہے؟ انیسون ہے، پرسیاؤ شاہ ہے، بادیان ہے، تخم سداب ہے، زوفائے خشک ہے، خبازی ہے، برنجاسف ہے، حب بلساں اور اجوائن دیسی۔ یہ دوائیں ذوف کلیہ میں کڈنی کے ویکنس میں بھی استعمال کی جاتی ہیں، بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ادرار بول کے مقاصد اور غرض و غائد کیا کیا ہیں، یعنی کن کن امراض میں استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پر تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ادرار کے اغراض و مقاصد، ایم اور آبجیکٹیوز جو ہیں وہ مدرات بول کو حسب ذیل حالات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون کون سے؟ امراض گردہ و مثانہ میں، کڈنی ڈیزیز کے اندر، یورینری بلیڈر ڈیزیز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، ذوف مثانہ ہو گیا ہے، ذوف گردہ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کڈنی میں کوئی اسٹون ہو رہا ہے، مثانے میں کوئی اسٹون ہو رہا ہے جس کی یا کوئی رکاوٹ سدہ پیدا ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر کیا ہے؟ ادرار بول کرا سکتے ہیں اور فائدہ جو مفید ہے۔ بعض اوقات پیشاب کم بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور سمی مواد گردوں سے کم چھنتے ہیں، اس لیے ایسے سمی مواد فضلات جو ہیں خون میں بکثرت جمع ہو کر تمام اعضاء میں پھیل جاتے ہیں اور ان سمی مواد کے اخراج کے لیے مدرات بول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گردوں کا فعل جو ہے وہ بھی کمزور پڑ رہا ہے، فلٹریشن ریٹ اس کا کم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے تو یہ دوائی استعمال کریں گے تو صحت یابی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری، امراض قلب اور جگر کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ جب دوران خون کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سرکولیشن ریٹ کم ہو جاتا ہے تو گردوں میں خون کا زور کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آرٹریز کے اندر کنجیشن اور تناؤ جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب کام کم کرنا چاہیے اور وہ کام کم کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کیا ہے؟ کم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پیشاب کم بنتا ہے تو مائعت اور دیگر فضلات بولیہ جو ہیں وہ خون میں ہی رہ جاتے ہیں، خون میں آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے گردوں کے اندر جو ہے دوران خون بڑھا دیتی ہیں اور جو ہے پیشاب کا بننا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دوران خون کم ہوگا، سرکولیشن ریٹ کم ہوگا اور فلٹریشن ریٹ بھی کم ہوگا، گردوں کے افعال کے اندر خلل ہوگا اور خون کے اندر فضلات بولیہ شامل ہو جائیں گے تو استسقاء جیسے امراض پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس خطرے کی حالت میں اور اس حالت میں اور امراض کی موجودگی میں مدرات کے ذریعے مائعت اور دوسرے مواد بولیہ کا استفراغ کیا جاتا ہے، ادرار کیا جاتا ہے۔ ذوف قلب کی موجودگی میں بھی کیا ہے؟ آپ مدرات کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مدرات کون سے ہونا چاہیے؟ ایسے مدرات کا استعمال کریں گے جو مقوی قلب بھی ہوں، کیونکہ مقوی قلب ہونے کی وجہ سے یہ قلب کو طاقت دیں گے، حرکات قلبیہ کو، ہارٹ ریٹ کو کیا ہے؟ تیز کریں گے اور گردوں کے دباؤ، جب ہارٹ ریٹ تیز ہوگا تو شرائن میں اور گردوں میں خون کا دباؤ تیز ہوگا، جس کی وجہ سے گردوں کا فعل کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا اور اس کی وجہ سے ادرار بول کا عمل کیا ہو جائے گا؟ تیز ہو جائے گا۔ تیسرا مقصد اس کا ہوتا ہے تنقیہ مجاری بول۔ مجاری بول جو یورینری ٹریک جو ہے اس کے اندر کبھی کبھی فاسد مواد جمع ہو جاتے ہیں، کبھی زخم ہو جاتے ہیں، بثور ہو جاتے ہیں، یا گردے کے اندر کڈنی کے اندر زخم ہو گیا ہے، کڈنی کے اندر اسٹون ہو رہا ہے، یا کسی وجہ سے قروح مجاری بول ہو رہا ہے یا گنوریا ہو رہا ہے، سوزاک وغیرہ، جس کی وجہ سے پیپ ہو رہا ہے، اس کے مجاری بول کے اندر پیپ وغیرہ ہے، تو ان تمام چیزوں کو نکالنے کے لیے، ان کا تنقیہ کرنے کے لیے بھی مدرات بول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مدرات بول استعمال ہوں گے تو وہاں پر موجود زخم ہے اس کو اندمال ہونے میں آسانی ہوگی، اس کا ہیلنگ پروسیس اس کا کیا ہو جائے گا؟ تیز ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے اغراض اور غرض جو ہے وہ سدہ۔ کبھی کبھی ادرار بول کے زور سے وہ سدے خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں جو مجاری بول میں کہیں نہ کہیں اٹکے ہوتے ہیں۔ وہ سدہ چاہے وہ منجمد خون کی شکل میں ہو، چاہے کوئی اسٹون کی شکل میں ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی شکل میں ہو، اگر وہ اس راستے کو بند کر رہا ہے جس کی وجہ سے پیشاب کم آ رہا ہے تو اس کے ادرار بول کے زور سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔
इसके अलावा कभी कभी तनक़ीह मायत के लिए भी क्या है इदरार बौल का किया जाता है। इदरार बौल ये मकसद होता है कि बदन में मौजूद ज़ायद पानी क्या है वो खारिज हो जाए, और कभी कभी ये इरादा होता है कि मौजूद फजलात बौलिया समिया जो हैं, फासिद मादे जो हैं वो खारिज हो जाएं, और कभी कभी दोनों का खारिज करना मकसद होता है। तो इन तमाम मकासिद के लिए तनक़ीह करने के लिए इदरार बौल अदविया का इस्तेमाल करते हैं। तनक़ीह मवाद बौलिया, जो बौल के अज्जा जो हैं जिनको जिस्म से खारिज होना चाहिए और वो खारिज नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके तनक़ीह के लिए भी क्या है वो इदरार बौल करते हैं। जैसे अगर अज्जाए बौलिया तनासुब से ज़्यादा हो रहे हैं, जो अज्जा हमने बताए थे कुछ 95% तो उसके अंदर मायत होती है, और उसके अलावा जो दीगर अज्जा होते हैं वो अगर अपने तनासुब से अपने रेशो से बढ़ रहे हैं, तो उस सूरत और मायत जो है बॉडी लेवल उसका जो है पेशा कम हो रहा है, तो उस सूरत के अंदर अज्जा ज़्यादा होंगे तो उनके जामिद होने का, उनके बैठने का, उनके रुकने का मौका उन्हें मिलता है। तो इस अंदेशे से भी क्या है मुदिर्रात का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पेशाब जो है वो रकीक हो, और जो अज्जा जामिद होना, जो अज्जाए बौलिया हैं तनासुब में बढ़ रहे हैं, वो क्या है उस मायत के अंदर अज्जाए बौलिया जामिदा जो है वो क्या है मायत में वाटर में पेशाब में महलूल रहें, घुले रहें, उनको मुतरस्सिब होना, उनको प्रेसिपिटेशन का मौका ना मिले, ठीक है, और पेशाब के साथ बराबर निकलते रहें, वो रुके ना। खालिस पानी चूँकि मुदिर्रात में शामिल है, इसलिए अदविया मुदिर्रा के दौरान इसका इस्तेमाल भी बकसरत करना चाहिए, और ये पानी पीना भी है इदरार अमल में मददगार साबित होता है। अमराज रिया में भी मुदिर्रात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़ातुल जुनूब है, इसमें भी इदरार जो है नाफ़े है। वजूल मफासिल अमराज बलगमी जो हैं उनमें भी क्या है इदरार का इस्तेमाल करते हैं, फासिद मवाद को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से निकरस के बारे में बताया था अभी, उसमें फ़ायदा होता है। और इल्तिहाब मफासिल, जोड़ों के अंदर, बड़े जोड़ों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उस सूरत के अंदर भी इदरार क्या है नाफ़े है। दिमाग के अंदर अगर इम्तिला हो रहा है तो उस सूरत के अंदर भी क्या है इदरार नाफ़े है। दिमाग के अंदर वरम हो रहा है तो उस सूरत के अंदर मुदिर्रात बौल अदविया इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से इम्तिला और वरम क्या है दिमाग का ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इम्तिला दिमाग और वरम से होने वाली पेचीदगियों से बचने के लिए भी और इम्तिला को कम करने के लिए भी ब्रेन के अंदर जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, क्रेनियल प्रेशर जो होता है, उसको भी कम करने के लिए मुदिर्रात का इस्तेमाल किया जाता है। 10वीं गर्ज इसकी यह है कि पेशाब के अंदर कभी कभी तेज़ाबी मादे ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जलन पैदा हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर क्या है मुदिर्रात बोरकिया का इस्तेमाल करके उनको जो है उसको ख़त्म की जाती है, हमूज़त की ज़्यादती को कम किया जाता है, एतदाल पर लाया जाता है। तो इस सूरत के अंदर भी इदरार बौल क्या है मुदिर्रात बौल अदविया वो हैं मुफीद होती हैं, नाफ़े होती हैं। अब यहाँ पर एक ब्रीफली मुख्तसर से बताते हैं कि इंडिकेशन क्या क्या है, मवाक़े इदरार बौल कौन कौन से हैं। ऊपर जो अगराज़ व मकासिद बताए थे, अब यहाँ पर देखिए अमराज गुर्दा में मसलन हिसात कुल्लिया में, रीनल स्टोन में, हिसात मसाना जो है, जो मसाने के अंदर स्टोन अगर हो रहा है तो उसके अंदर, इहतिबास बौल में, रिटेंशन ऑफ यूरिन में, हरकत बौल में, इसके अंदर क्या है पेशाब में जलन हो रही है तो उस सूरत के अंदर भी, तादिये मजरे बौल में, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है उस सूरत के अंदर भी इदरार बौल करा सकते हैं। ज़ोफ़ गुर्दा में, ज़ोफ़ मसाना में भी क्या इदरार बौल करा सकते हैं। अच्छा, अमराज क़ल्ब में, ज़ोफ़ क़ल्ब में, इन सूरत के अंदर भी क्या है इदरार बौल कराएंगे। फालिज निसफ़ी में, जिसको हम हेमिप्लेजिया कहते हैं, वो पूरे बदन में एक साइड में होता है, तो उसमें भी क्या है मुदिर्रात बौल अदविया इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। वर्म कबीद मुहद्दब में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, और इस्तिस्का की सूरत में, चाहे वो इस्तिस्का कोई भी हो, तीनों शक्ल में से इस्तिस्का तबली है, इस्तिस्का ज़क्की है या इस्तिस्का लहमी है, तो उनमें भी मुफीद है। ज़ख्तुद्दम कभी हाइपरटेंशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मुदिर्रात ही अदविया इस्तेमाल होती हैं। तो ये थे इंडिकेशन। अब यहाँ पर से
ادرار بول کے نقصانات بتا رہے ہیں کہ یہاں پر سائیڈ ایفیکٹ بھی کچھ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر زیادہ ادرار بول ہو رہا ہے تو قلت ماء ہو سکتی ہے، ڈیہائیڈریشن ہو سکتا ہے، مریض کو صدمہ پہنچ سکتا ہے، شوک کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، تقلیل حرارت ہو سکتی ہے، گرمی میں کمی آ سکتی ہے، ہائپوتھرمیا جسے بولتے ہیں، حرارت غریزیہ زائل ہو سکتی ہے، قوتیں جو ہیں وہ ہماری کمزور ہو سکتی ہیں، ویکنس بھی آ سکتی ہے ادرار بول کے اگر کثرت سے کرایا جائے گا، اور ضغط الدم ضعیف ہو جائے گا، ہائپو ٹینشن ہو جائے گا، جو بی پی جو ہے وہ لو ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ادویہ مدرہ یعنی وہ ادویہ جو ادرار کراتی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کی کیفیت کے اعتبار سے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وہ دوائیں جو بطور مدر استعمال ہوتی ہیں مندرجہ ذیل ہیں، نیچے ہیں، جنہیں آپ مریض کو استعمال کرا سکتے ہیں، وہ مدرات حارہ ہیں، باردہ ہیں، معتدلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مدرات حارہ وہ ہیں جیسے پرسیاہ الشاہ ہے، بادیان ہے، خبازی ہے، ذوف خشک ہے، تخم سداب ہے، انیسون ہے، برنجاسف ہے، قسطشیری ہے، حب بلسا ہے، کلونجی ہے، اجمود ہے، پودینہ ہے، اجوائن دیسی ہے۔ مدرات باردہ تخم خیارین ہے، ٹھیک ہے، تخم خرفہ ہے، تخم کاسنی ہے، شور قلمی ہے، آب خیارین ہے، آب کدو ہے، آب تربوز ہے، خار خسک ہے، شکنجبی ہے اور آش جو ہے، یہ مدرات باردہ ہیں۔ مدرات معتدلہ جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ یہاں پر ایک انہوں نے اصول بتایا ہے کہ ہار اور بارد دوا اگر ہم باہم استعمال کرائیں گے، ایک ساتھ استعمال کرائیں گے تو یہ مدرات بول ہو جاتی ہیں۔ مثلا تخم کاسنی ہے اور تخم بادیان ہے، ان دونوں کو ہم اگر ایک ساتھ استعمال کرائیں گے تو یہ ادرار میں اعتدال پیدا کرتی ہیں۔ تو دوستوں یہ ہمارے اس جو ٹاپک تھا ادرار، اس کا پہلا پارٹ تھا۔ اب نیکسٹ جو ہے اس کا دوسرا پارٹ آئے گا، اس کے اندر ہم دو قسمیں اور ڈسکس کریں گے، ادرار حیض اور ادرار لبن کے بارے میں۔